औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। आपके जितने तमाम नेक मकासद हैं अल्लाह ताला उनमें आपको कामयाबी अता फरमाए और आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको मुहर्रमुल हराम में जो है इस्तिग़फ़ार का ताकतवर जो वजीफ़ा बताऊंगी। इंशाल्लाह आप अपने किसी भी मकसद के लिए जो है ना करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। तो नाज़रीन ये मैंने आपको साथ जो है ना तहज्जुद का भी बताना है और तहज्जुद की फ़जीलत, क्योंकि ये जो आज मैं आपको वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का बताने जा रही हूँ वो तहज्जुद में ही करने वाला है। और ये इस जो बाबरकत महीने और हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल हराम में जिसने भी ये अमल किया अल्लाह पाक ने जो है ना उन पर जो फ़ज़ल कर दिया हुआ। बहुत सारी मेरे पास ऐसी मिसालें हैं तो अल्लाह पाक ने जिन पर करम किया है। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को ये अमल भी बता दूं। मैं अपने पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखती जिसने मुझे फ़ायदा दिया हो और वो मैं आपको ना बताऊं। तो नाज़रीन ये तहज्जुद के वक्त आपने इस्तिग़फ़ार करना है। और नाज़रीन इसके साथ ही आपको मैं एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या तीन तहज्जुद का जो मौजज़ा वो बयान करूँगी, वो मैं आखिर में बयान करूँगी। पहले मैं आपको वजीफ़ा बता दूँगी और साथ जो है पहले तहज्जुद की जो है ना आपको फ़जीलत जो है ना हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी और अल्लाह ताला के फ़रमान के मुताबिक भी बताती हूँ। उसके बाद आपको वजीफ़ा बता दूँगी और उसके बाद फिर आपको वो मोटिवेशनल जो है ना वाक़या जो है वो आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तहज्जुद का वाक़या है नाज़रीन, इंशाल्लाह अगर आप भी सुनेंगे दिल से ईमान से तो अल्लाह पाक जो है ना आप पर भी इंशाल्लाह करम करेंगे। इंशाल्लाह आप रोए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने भी इस तरह यूट्यूब पर जो है वो जो है ना 3 दिन तहज्जुद का मौजज़ा था, इसकी एक वीडियो थी वो मैंने सुनी। और मैं पहले ही तहज्जुद पे जो है ना आपको जो है ना वजीफ़ा बताना चाह रही थी, तो वो मुझे जो है ना वो वाक़या भी मिल गया जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और वो है भी सच्चा वाक़या और उसको काफ़ी लोगों ने शेयर भी यूट्यूब पे किया हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं अपने बहन भाइयों को जो मेरे चैनल पे मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं तो मैं उन अपने बहन भाइयों को भी सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को भी फैज़ मिले, आपको एक मोटिवेशन मिले कि अपने सिर्फ़ अल्लाह से मांगे। जो अल्लाह से मांगते हैं दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, बंदों से नहीं मांगते, अपनी गिरयाज़ारी जितनी भी है अपनी जो मिन्नतें हैं, तरले हैं, जो भी सिफारिशें हैं सिर्फ़ अपने रब से करें, अपने अल्लाह पे तवक्कल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है मोहब्बत से दुरूद पाक भेजें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपको जो है ना बहुत जल्दी ही आप पर करम फरमाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है और कुछ को थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर ज़्यादा टाइम आपको लगे तो फिर आप ना मेरे प्यारे बहन भाई अपने अमाल देख लीजिए करें कि कहीं उनमें तो कमी नहीं है, अपने रूटीन में जो काम कर रहे हैं उनमें तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर जल्दी करम फरमाएंगे। तो नाज़रीन मैंने तहज्जुद में जो है ना मुहर्रमुल हराम का आपको वजीफ़ा बताना है कि इस महीने में करें। इंशाल्लाह अगले साल आने से पहले पहले जो ना आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल चुकी होगी। क्योंकि नाज़रीन जब आप जो है ना मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे, एतमाद के साथ करेंगे, रूहानियत आपको मिलेगी, आपको फैज़ भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका यकीन ही कामिल नहीं है तो फिर आपको करने का फ़ायदा भी नहीं है। सवाब आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन आपको काम नहीं होगा। तो नाज़रीन चलिए मैं आपको तहज्जुद में ये ना इस्तिग़फ़ार करने का तरीका बताना है। तहज्जुद में करें क्योंकि ये तो हदीस पाक भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला जो है ना रात के आखिरी पैर जो है ना ज़मीन से करीब तरीन आसमान यानी कि ज़मीन की तरफ से पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और अपने बंदों से फरमाते हैं कि है कोई ऐसा बंदा जो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मुझसे सवाल करे मैं उसे अता कर दूं। तो फिर देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो वो एज़ इट इज़ एज़ वैसे ही होना है।
بس ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو فالو، ان چیزوں کو ہم نہیں کرتے۔ تو یہ تہجد کے وقت کرنا اس مہینے میں، بے شک یہ آج آپ ویڈیو سن رہے، آپ کے پاس اگر ویڈیو یہ آخری دنوں میں بھی پہنچتی ہے نا محرم الحرام میں، تو ضرور جو ہے نا آپ اس کو کریے گا، کبھی اس کو مس مت کریے گا۔ آپ نے یہ محرم الحرام کے جتنے بھی آگے دن رہ گئے ہیں، تہجد کے وقت اٹھیں اور جو وظیفہ ہے یہ آپ کریں استغفار کا، انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرماتے ہیں۔ اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو پورے دھیان سے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جو جتنی آپ کو تعداد بتا دی جائے اتنی تعداد سے کر لیں۔ اگر اتنی تعداد آپ نہیں کر سکتے تو اپنی آسانی کے لیے آپ جو ہے نا اپنی تعداد کو فکس کر لیں، اور یہ تہجد کا جو ٹائم بتایا ہے اسی کے اندر آپ نے کرنا ہے اس کو، اور آپ نے اس کو جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے استغفار بھی کرنا ہے، آپ کا وہ ٹائم بھی ہو گیا فکس، اور آپ نے گناہوں سے جو ہے نا پکی توبہ کرنی ہے۔ کوئی آپ کی زبان سے بھی گناہ نہیں ادا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں پیروں سے کہیں ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے۔ اور گارنٹی سے میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا اس سال میں کام ہو جائیں گے، جن کے جتنے کام جتنی دیر سے لگے میں اللہ پاک کرم کریں گے۔ تو ناظرین یہ تہجد کی جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا فضیلت سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا ایک سمجھیں کہ وہ ایز اے پروف جو ہے نا آپ کو میں بتا دوں گی، دلائل دے رہی ہوں۔ تو ناظرین ارشاد ہوتا ہے سورۃ الفرقان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، تو یہ سورۃ الزمر میں ہے کہ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا سب برابر ہیں؟ پھر ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو 130 ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیا کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورۃ المزمل میں ہے یہ، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے، بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ جو نا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، یہ بھی سورۃ مزمل سے ہے، کہ اے پیغمبر تمہارے پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ بنی اسرائیل سے ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ ناظرین دیکھیں اپنے فضیلت سنی قرآن پاک کی جو ہے نا آیات کی روشنی میں، کہ جو ہے نا تہجد کی جو عبادت ہے نا، یعنی کہ یہ کتنی اہم ہے، یہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گی۔ تو دیکھیے اس طرح میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث مبارکہ بھی شیئر کرتی ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا مائنڈ جو سیٹ ہوگا نا، جب مائنڈ سیٹ ہوگا تو تہجد میں جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے، میں آپ کو کہتی کہ ودن 41 ڈیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کہ اسی طرح احادیث مبارکہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل جو ہے نا مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ارشاد جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔
تو یہ بھی ناظرین قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو پھر ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور رہنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ تو ناظرین آپ نے سن لی، ابھی اور میں آپ کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا بتا سکتی، بلکہ ایک اور سن لیجئے۔ یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی نماز ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے فضیلت سن لی ہے، تو ابھی میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں جو تہجد کے وقت کا ہے۔ ایک آدمی کا ایک شخص کا واقعہ ہے، جو ایک جو ہے مولانا کے پاس ایک بزنس مین آیا تھا۔ یہ بھی میں نے ابھی کل یا پرسوں میں نے یہ ویڈیو دیکھی ایک بہن کی، انہوں نے بھی یہ تہجد کا جو واقعہ ہے نا وہ شیئر کیا، تو میں خود بھی جو ہے نا یہ واقعہ سن کر نا رو پڑی تھی۔ تو میں نے سوچا میں یہ اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے نا اپنے چینل کے جو بہن بھائی ہیں ان کو موٹیویشن دینے کے لیے ضرور شیئر کروں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ پر بھی کرم فرمائیں گے۔ تو ناظرین یہ تہجد کے وقت جو ہے نا آپ لازمی استغفار کریں، آپ 7000 مرتبہ کر لیں، آپ 5000 مرتبہ کر لیں، صرف استغفر اللہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر کرم کریں گے۔ اگر 10,000 مرتبہ بھی کرتے ہیں، جتنی بھی یعنی کہ جتنی اماؤنٹ میں آپ تہجد کے ٹائم کر سکتے ہیں نا، وہ اتنی تعداد اپنے لیے آپ نا فکس کر لیجئے، ٹھیک ہے، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر کرم کریں گے۔ تو ناظرین واقعہ سنیے کہ ایک جو بزنس مین ہے، ایک مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بتاتے ہیں کہ میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جو نا اپنے ہی محلے کے کسی نا ایسے مکان کے پاس جاتا ہوں، ایک آدمی جو ہے نا اس گلی سے میں گزرتا ہوں، تو وہ آدمی جو ہے نا مجھے نا ایک مکان کے پاس لے جاتا ہے جو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نا جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ آدمی مجھے اندر لے جاتا ہے، تو اندر بھی کہتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں تو اس کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے کہ بندہ نا رہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ رہ نہیں سکتا، اتنی اندر سے خستہ حالت تھی۔ اور دیکھتا ہے کہتے ہیں میں ان کے گھر دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر جو ہے نا کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو پھر کہتے ہیں اسی طرح نا اسی حالت میں نا میری پھر آنکھ کھول جاتی ہے، پھر کہتے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ مجھے اس طرح کا خواب کیوں آیا ہے، تو پھر کہتے اگلی رات جو ہے نا مجھے یہی خواب جو ہے نا دوبارہ آتا ہے کہ میں جو ہے نا اسی محلے کی گلی میں ہوتا ہوں، اور جو ہے نا ایک آدمی ہوتا ہے اجنبی جو وہ مجھے یعنی کہ اس گلی میں سے اسی گلی میں لے جاتا ہے جس میں وہ مکان ہوتا ہے بوسیدہ حالت میں، اس کی حالت جو ہے نا بہت ہی خستہ ہوتی ہے، وہ پھر مجھے اندر لے جاتا ہے، تو اندر جب دیکھتا ہوں پھر وہی حالت نظر مجھے مکان کی آتی ہے، نظر خستہ حالت ہوتی ہے اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوتا، اندر سے حالت مکان کی اتنی بری ہوتی ہے کہ رہنے کے قابل نہیں لگتا۔ تو پھر کہتے اسی طرح میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور تیسری رات وہ پھر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر تیسرے دن نا وہ خواب پھر آتا ہے کہ جو ہے نا وہی آدمی جو سیم آدمی ہے نا پہلے دن خواب میں ملا، پھر تیسرے دن بھی وہی ملتا ہے،
تو وہ نا لے کے مجھے نا چلا جاتا مکان کے اندر، تو پھر وہی کنڈیشن دیکھتا ہے۔ تو کہتے پھر میں جب تیسری دفعہ اٹھتا ہوں تو پھر نا میں نے اس واقعے پر کافی غور کیا کہ ایک خواب کا یعنی کہ مسلسل بار بار آنا اور سیم اسی سچویشن میں تو کوئی بات ضرور ہے۔ کہتے میں ایسے نکلا ہوں تو میں بازار گیا ہوں کہ مجھے بار بار نظر آتا ہے کہ کچن خالی نظر آتا ہے نا، کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں کہتے اپنی گاڑی میں نا کافی زیادہ اتنی چیزیں لیتا ہوں کہ جتنی میری گاڑی بھر جائے، کھانے پینے کا سامان، ضرورت کی اور بھی کافی زیادہ چیزیں لے کے نا، راشن وغیرہ تو میں اپنی گاڑی میں لے کے نا تو آ جاتا ہوں، اسی محلے کے قریب آتا ہوں۔ تو کہتے میں نا ڈھونڈتا اپنی گاڑی کھڑی کی ہے، تو میں اسی جہاں وہ اس گلی میں مجھے اجنبی ملیا تھا اس گلی کی طرف جب میں آتا ہوں تو مجھے تھوڑا آگے جاتا ہوں تو مجھے نا وہ گھر جو ہے نا نظر آ جاتا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، ٹوٹا پھوٹا ہوا گھر نا۔ تو کہتے میں نا بس ایسے سوچ رہا ہوں کہ میں دروازہ بجاؤں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا۔ اس کو کچھ نا ہیسیٹیشن فیل ہو رہی تھی کہ کیا پتہ وہ یقین کرے یا نہ کریں، کیا سمجھیں۔ تو وہ کہتے دروازہ بجاتا ہوں تو ایک بچہ باہر آتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اپنے بابا کو بلاؤ، تو وہ اپنے بابا کو بلا کے لاتا ہے۔ تو وہ کہتے میں بڑا حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ جو اجنبی مجھے گلی میں یعنی کہ نظر آتا ہے وہ گھر لے کے جاتا ہے، تو وہ شخص بالکل وہی ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر اسے بتایا کہ میں اس طرح میں نے 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں اور آپ کو میں دیکھتا ہوں اور اس گھر میں اسی طرح میں آتا ہوں، تو یہ کیا سچویشن ہے کہ گھر دیکھتا ہوں کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بلکہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ جو ہے نا شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے اجنبی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسے دوبارہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیتا ہوں تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ بزنس مین بتاتا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ 3 دفعہ مجھے جو ہے نا آپ کے گھر میں آیا ہوں اور آپ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ تو اتنے میں جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا بیگم ہوتی ہے اس شخص کی، وہ آ جاتی ہے، وہ روئی تقریباً پڑتی ہے، وہ بتاتی کہ واقعی ہمارے گھر میں نا 3-4 دن سے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے اور جو ہے نا ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو کہتی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ تو تب پھر وہ انہوں نے اپنا سارا ماجرا سناتے ہیں کہ اس طرح تھا۔ تو وہ پھر صاحب جو بزنس مین ہے وہ لے کے جاتے ہیں ان کو گاڑی میں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نہ یعنی کہ کچھ ایسا فیل کریں تو میں آپ کے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں۔ کہتے یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہے۔ وہ پھر بتاتے ہیں، اس کی جو بیگم ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہم 3 دن سے یہ نا تہجد جو ہے نا ادا کر رہے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، وسیلہ پیدا کر دے، تو نے ہی مجھے دینا۔ 3 دن سے کہتے ہیں ہم بھوکے بھی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لیکن کسی سے ہم نے کچھ نہیں مانگا، اور ہمارا یہی تھا کہ جو ہے نا میرے شوہر ہیں وہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے، تہجد میں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ یا اللہ پاک تو ہی وسیلہ کوئی بنا دے، میں کسی کے سے نہیں مانگوں گا، صرف آپ سے ہی مانگوں گا۔ اور انہوں نے اس تہجد میں ہی یعنی کہ اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی کہ اس بزنس مین کو یعنی کہ وسیلہ بنا کر بھیجا، تو اس کو خواب میں دکھایا گیا۔ تو وہ جب یہ بات سنتا ہے نا بزنس مین، تو وہ نا اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خود بڑا حیران کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دیکھے کیسے سنی ہے۔ بلیو کریے جب میں نے یہ واقعہ جو ہے نا کل یا پرسوں اس طرح سنا نا، تو میں خود جو نا رو پڑی تھی کہ واقعی معجزات ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ میرے ساتھ ہی ہے، بہت جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، توکل کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو اللہ پاک ضرور کرم فرماتے ہیں۔ تو اس بزنس مین نے کیا کیا کہ وہ سارا جو راشن تھا، کھانے پینے کا سامان بھی ان کو دیا، ہر چیز دی، اور پھر اس کو وہ اس طرح تھا ناظرین کہ وہ جو شخص بتاتا نہیں تھا کہ مجھے کسی چیز کی کمی، کیونکہ وہ سفید پوش شخص تھا، وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں تھا، صرف اپنے رب سے مانگ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے مانگوں، کیونکہ رب سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہم بندوں سے جب مانگتے ہیں نا تو وہ ہمیں مایوس کرتے ہیں، تو جب ہم اوپر والے سے مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ اس بزنس مین نے اس کے جو ہے نا منتھلی بھی اس کا خرچہ لگایا، اس کو اپنے آفس میں کام بھی دیا، اور اس کے منتھلی جو ہے نا اس کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی رقم کی، اس کو وہ پے کرنے لگا۔ تو دیکھیے کہ اس نے 3 دن تہجد کے جو ہے نا نماز پڑھی، 3 دن اس کو خواب آیا، 3 دن ہی ہوئے تھے اس کو اپنی اللہ تعالیٰ سے حاجت بیان کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھی کہ اس کے ساتھ معجزہ کیا۔ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی وسیلہ نہیں تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جاب کا بندوبست بھی کیا، منتھلی راشن کا بھی انتظام ہو گیا،
اور اس بزنس مین نے اس کے مکان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس طرح وسیلے پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے جو ہے نا عبادت کریں گے، کوئی بھی وظیفہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک نا آپ پر کرم کریں گے۔ تو ناظرین امید ہے کہ اس واقعے نے آپ کا بھی دل نرم کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ بھی اس طرح استغفار کریں گے اور تہجد میں کریں گے، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو جو نا آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔